बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्सलीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगियों में बेशुमार कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फ़रमाएँ। आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद है और जो ये आपसे गुफ्तगू करने का मकसद है वो ये है कि हमारे इस मुल्क अज़ीम जो नेमत है हमारे पास मुल्क पाकिस्तान के, वो बाशिंदे जो परेशान होकर अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से इस मुल्क को छोड़ने की बातें करते हैं, इस मुल्क से नाउम्मीद हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद ये चीज़ों पर वो रियलाइज़ कर लें कि नहीं, ये मुल्क अज़ीम जो है इसमें बहुत सारी हमें आज़ादी हासिल है, बहुत सारी सहूलतें मैसर हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में वैसे ही एक कह लें कि नाकामी, नाउम्मीदी जो है उसको लेके चलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो हमें वहाँ पे जाके सख्त मेहनत करना होगी। चलिए, इन बातों के साथ साथ आज एक आपके सामने बतौर कानूनदान एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, आज मैं आपके सामने वो भी बयान करूँगा। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग, जो मैं पिछले वीडियोस में भी कहता आया हूँ, कि हम लोग इतने ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा फेलियर्स को एक्सेप्ट ना करने के हवाले से, फेलियर जो हमारी ज़ात से कोई मिस्टेक हो जाए उसको एक्सेप्ट ना करने के हवाले से हम इतने पॉजेसिव हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की हर नाकामी को किसी ना किसी पर डाल देते हैं। ये इस बात पर आप ज़रूर एग्री करेंगे। हमारे घर के अंदर ले लें, हमारे मुआशरे में ले लें, हमारे अदारों में ले लें, मुल्क पाकिस्तान के किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी को जाके आप टच कर लें, मजहबी स्कॉलर्स को एक तरफ रख लें, दुनियादार लोगों को एक तरफ रख लें, किसी भी शोबा है ज़िंदगी को उठा के देख लें। आप किसी बंदे से 2 से 3 दफ़ा पूछें कि भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, तो वो आपको अपना ऐसा दुखड़ा, ऐसी दास्तान सुनाएगा कि आपको अपना गम भूल जाएगा। दर हकीकत हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फेलियर्स को फेस नहीं कर पा रहे। हम अपनी कमज़ोरियों को जो पॉइंट आउट कोई करता है या हम खुद महसूस करते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करते। हम सारे कामों का, सारी नाकामियों का, सारी वजूहात का मोरद इल्ज़ाम या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि वो ज़रूर उनकी हरकत व सकनात आपके सामने हैं, उन पे डालते हैं। वो भी हम पे कहाँ से आए हैं? वो भी हमने खुद उनको वोट दे के, TLP के होके, PTI के होके, और खैर TLP तो अभी तक गवर्नमेंट में नहीं आई, PTI के होके, नून लीग के होके, और न जाने क्या क्या अपने ऊपर ठप्पे लगा के हमने जनाब उनको आगे कर दिया। अब वो जब डिलीवर नहीं करते हम फिर रोते हैं। तो मेरे भाई, हमने ये देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुद एक दूसरे के लिए कितना डिलीवर कर रहे हैं, हम अपने सगे भाई बहनों के लिए कितना डिलीवर कर रहे हैं, हम अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों, अपने हमसायों, अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए कितना डिलीवर कर रहे हैं, हमने ये ख्याल करना है। तो मैं आपके सामने एक गुजारिश और रखना चाहूँगा, एक और बात रखना चाहूँगा कि हमारे पास कोई ना कोई तो कसौटी होनी चाहिए। मॉडर्न ईरा के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मैं मुखातब हूँ, जो HESN के पढ़ने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरनेशनल लेवल तक जाके पढ़ने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी भाई हैं, जिसको भी आप ले लें, क्या हमारी ज़ात को तोलने के लिए कोई ना कोई तो कसौटी है ना? आप कहीं ना कहीं अपने आप को रख के तोलते तो होंगे, किसी न किसी हिसाब से अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को मुखातब जब करते हैं तन्हाई में, कोई ना कोई तो ऐसा आपने पैमाना रखा होगा जिसके ज़रिए से आप अपनी वैल्यूज़ को डिटरमिन करते हैं। तो चलिए, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। चलिए, जो लोग इस्लामिक एजुकेशन, कुरान व हदीस के बारे में खुदा न खासा ये व्यूज़ कहीं ना कहीं रखते हैं कि यार कुरान व हदीस की जो बात है वो मौलवी वाली बात बन जाएगी, वो मौलवियों ही का काम है,
ان لوگوں سے بھی آج میری ایک گزارش ہے کہ دیکھیے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے وہ ہماری اصل کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسا آرٹیکل ہے جو یہ بات کرتا ہے جسے سسپینڈ کیا گیا ہے آج تک، جس کے اوپر منوان عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کو ہم نے کبھی شاید اسٹڈی نہیں کیا، اور وہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا ہے وہ 31 ہے۔ اسلامک وے آف لائف، یعنی اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ایسی، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی درسگاہ بنا رہے ہیں جہاں اسلام کے مطابق تجربہ کر کے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم کتنی کامیاب قوم ہیں، ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو حالات چلتے رہے وہ ہسٹری کو چھوڑ دیں، چلیے 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو آ گیا نا، اب اس کی بات آئے دن میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، آئے دن اس آئین شکنی کر دی گئی، ہائی ٹریزن کیس بنا دیا جائے، غداری کا مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ کام کرتی ہے، اس کے تحت ہائی کورٹ کام کرتی ہے، اس کے تحت تمام ادارے آرمی کے کام کرتے ہیں، اس کے تحت تمام بیوروکریسی کام کرتی ہے۔ یہ اگر نکل جائے تو پیچھے کوئی بھی کہیں پر بھی نہیں ٹک سکتا۔ اٹ مینس کہ اس کے سارے آرٹیکلز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اب 31 آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ اسلامک وے آف لائف، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسٹیپس شیل بی ٹیکن ٹو انیبل دی مسلمز آف پاکستان انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی ٹو آرڈر دیئر لیوز ان اکارڈنس ود دی فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کنسیپٹ آف اسلام اینڈ ٹو پرووائڈ فیسلٹیز ویئر بائی دے may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ یہ میں نے سب سیکشن 1 جو ہے اسلامی آرٹیکل 31 کی کلوز 1 جو ہے وہ آپ کے سامنے اسٹڈی کی ہے۔ اب اس کے اندر بڑا صاف لفظوں میں لکھ دیا گیا تھا کہ 1973 کے دوران میں کہ مسلمانوں کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس قابل ان کے جو بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسلام کے جو بیسک بنیادی عقائد ہیں وہ ان کو ان قرآن و سنہ کے مطابق وہ آسانی کے ساتھ ان کے مطابق بندہ جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوگا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو آرٹیکل 31 کو ہی نہیں لاگو کیا گیا، اس کے مطابق کہاں عمل ہوتا ہے؟ قرآن احادیث کا ہم نے خود تفرقہ بنا کے رکھ دیا، ہم نے اپنی کسوٹیاں جو ہیں وہ مطلب یورپین یونینز، یورپین کنٹریز اور ان کے جو فرنچ ریزولیشنز اور پتہ نہیں کن کن کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے، جبکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اسلامک وے آف لائف کے مطابق یہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس طرح سے ڈیل ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمارا سب سے بڑا قانون ہے، قرآن مجید فرقان حمید، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی تھی، اس کے اندر سورۃ الرعد ہے، اس کی آیت نمبر 11 ہے، اس کا ایک حصہ ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ یعنی اللہ نے کوئی نعمت دی، بندہ جب اس کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اس کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب اس حال پہ جاتا ہے تو وہ میں نعمت اس سے لے لیتا ہوں۔ یار یہ پاکستان بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے میں دست بدستہ گزارش کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان میں ہے ہی کیا، خدا کے بندے اس نعمت کی قدر کر لو۔ یہ کہہ کے پورے ملک کے لوگوں نے، ایک بھاری تعداد نے جو ہے وہ اس ملک کی جو نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے اس کی ناشکری کر کے اس کو اس حال پہ پہنچا دیا۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی زندگیوں میں جتنا بھی سکون ہے، جتنا بھی کچھ ہے، اس ساری چیزوں کو میٹیریلسٹک ہوتے ہوئے ان کو میٹیریلزم کی طرف لے گئے اور مادیت کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنی زندگی کو ادھر ہی لے گئے، اور ہمارا معیار یہ رکھ لیا کہ اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا سب کچھ۔ میرے بھائی،
اس ملک کی قدر کیجیے، اس ملک کو چھوڑنے کی طرف نہ جائیے، اس ملک کو سنوارنے کی طرف جائیے۔ اس ملک کو سنوارنا ہے تو آپ نے اور میں نے اپنی ذمہ داریوں کو لینا ہے۔ باہر جا کے، فورن کنٹریز میں جا کے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں 12 24 گھنٹے سیکیورٹی گارڈ کی نوکریاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیکیورٹی گارڈ، یہاں پہ پی ایچ ڈی ہیں، یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، یہاں پہ وکیلز ہیں، ایڈوکیٹ صاحبان ہیں، یہاں پہ وہ جب فورن جاتے ہیں، ایک تو اسٹڈی ویزے پہ گئے اور اسٹڈی ویزے پہ جا کے کام تلاش کیا، نوکریاں کی، سرکاری وہ مطلب کیا، کبھی کیا اور وہاں پہ کر کے وہاں کی کرنسی لا کے پاکستان میں کہتے ہیں ہم بڑے ریچ ہو گئے ہیں، اور جب کہ وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ محنت پاکستان میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ وکیل صاحب کو نوکری نہیں مل رہی تو وکیل صاحب کی پریکٹس نہیں اگر چل رہی تو انہوں نے کبھی یہ خیال کیا کہ چلو یار میں یہاں پہ اب سیکیورٹی گارڈ لگ جاؤں؟ وکیل صاحب پاکستان کے اندر ان کی شان خراب۔ میں ایک ہی ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ میرا پروفیشن ہے، اور وہ باہر جا کے سیکیورٹی گارڈ کی سوٹی پکڑ لی۔ اب وہ سیکیورٹی گارڈ کی جو چھڑی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ کیا ہمارے لیے سب کچھ پیسہ ہو گیا؟ کیا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم صرف پیسے کے لیے زندہ ہیں؟ کیا ہمارے اندر اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ایک دوسرے کا سوچنا، ایک دوسرے کے لیے جینا، ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا، اس ملک کے لیے کچھ کرنا، ہمارے اندر یہ اس تربیت کو فنا کر دیا گیا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں زندگی میں انتہائی خوش و خرم رہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر ہی خوش و خرم رہ سکتے ہیں جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے، جب آپ اپنی خامیاں دور کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، جب آپ کسی کی پرواہ کیے بغیر نام نہاد اسٹیٹس اور سٹینڈرز کو شٹ اپ کول دے دیں گے، تو یقین کیجئے آپ اور میں اسی ملک کے اندر اتنی زیادہ ترقی کریں گے کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رہی بات سیاستدانوں کی، سیاستدان سارے، کوئی بھی آ جائے یار، ٹی ایل پی والے آ جائیں، پی ٹی آئی والے آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک میں اور آپ بطور قوم، بطور فرد اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی سخت قوانین بنا دیں، جتنا مرضی کچھ کر دیں، ان کا فرق ضرور پڑے گا، لیکن تب تک یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا جب تک معاشرے کے اندر ہم خود اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا احساس پیدا کر کے قانون کے مطابق راستے کو جو ہے وہ راستہ انتخاب نہیں کریں گے، راستے کا چناؤ نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری آپ سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں، آئین پاکستان کی آرٹیکلز کی روشنی کے اندر بھی اپنے آپ کو پرکھیں۔ اس ملک کو آپ کی میری بہت ضرورت ہے۔ تقریباً یہ حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ چند 2-4 سالوں کے اندر وہ پڑھے لکھے لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ جن کے لیے پاکستان کو ضرورت تھی، ان کی ایک بھاری تعداد جو ہے تقریباً 4 لاکھ یا 5 لاکھ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں آپ؟ جو وہاں کرتے ہیں اس کا آدھا بھی یہاں کر لیں گے نا، یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ آپ ڈپارٹمنٹس کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ جو ڈیزگنیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھائی وہ اپنے موبائل فون سے ہی نہیں نکل رہے، وہ سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑ رہے۔ ڈاکٹر ہے، پیشنٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، وہ جناب اس کو نہیں، رسپانسبلٹی نہیں کوئی لے رہا۔ آپ واپٹا کے دفتر میں چلے جائیں، بندہ آپ کو سیٹ پہ نہیں ملتا۔ کدھر گئے ہیں چودھری صاحب؟ وہ جناب وہ پتہ فلانا کام کرنے چلے گئے۔ تھانے چلے جائیں، آپ کو جناب 5 بجے کا ٹائم دیا ہے، 9 بجے تک آپ کو جناب تفتیشی افسر صاحب نہیں آئے۔ کیا تھا جی؟ ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے، تھک گئے تھے، آرام کر رہے تھے فون بند کر کے، لیکن وہاں پہ کانسٹیبلری یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یار اپنا کام کرنا سیکھیں۔ جہاں بھی ہیں میرے بھائیوں، جس بھی شعبہ ہے سے آپ کا تعلق ہے، جس بھی زندگی کو گزارتے ہو، جس بھی کام کو کرتے ہو زندگی گزارنے کے لیے، اس میں سنسیئر ہو جائیں، یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش یہی تھی کہ آرٹیکل جو لوگ قرآن و احادیث کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی کنزرویٹو چیزیں ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا یہ سب کچھ ہے، اسی کے تحت ہم نے مرنا ہے، اسی کا حساب، اسی کی برکت سے ہماری بخشش کا معاملات ہونے۔ لیکن خدا نخواستہ جن کو یہ تعلیم شعور نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ماڈرن اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی ان کے سامنے میں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اس کا آرٹیکل 31 رکھ دیا ہے کہ یہاں پر اس ملک کے اندر جو قانون ہے، جو ساری چیزوں کو عام کرنے کی بات تھی، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی۔
تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، جس بھی شعبہ ہے زندگی سے ہیں سنسیئر ہو جائیے، انسانیت کا بھلا سوچیے، انسانیت کا تصور کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر رہے۔ تو کائنڈلی ان ایسی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ضرور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ، خوش رہیے، سلامت رہیے، السلام علیکم۔